बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए कश्मीर के साथ राजा कफ़ील अहमद का सलाम अर्ज़। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम हफ्तावार होता है। इस हफ़्ते के दौरान अहम वाक़ात रूनुमा हुए मकबूजा कश्मीर श्रीनगर में। वहाँ जो भारत नवाज़ सियासी जमात हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला की क़यादत में उन्होंने एक नया इत्तेहाद कायम किया है। इसी तरह जो पाकिस्तान की सियासत में 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान करके पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। और हमारे गलीबिस्तान के 15 नवंबर को गलीबिस्तान के इलेक्शन हैं। इस इलेक्शन के ऊपर न सिर्फ जो गलीबिस्तान का मुस्तकबिल है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत जो आने वाली सियासत का उसका भी दारोमदार है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर हम तफसील से बात करेंगे। आज हमने दावत दी है, स्टूडियो में है राजा मंसूर खान साहब। मंसूर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राजा मंसूर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। इसी तरह का हमारे साथ श्रीनगर से हमें जानकर हैं नाज़म नज़ीर वानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को सुनते हैं, नया इत्तेहाद काम किया है। इसके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, तो सुनिए फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को। गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी ताबीर उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए। ये आपने फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को सुना। वहाँ जो इजलास हुआ, इजलास के बता रहे थे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कि ये जो इत्तेहाद बना है, इसका जो बुनियादी मकसद है कि जो 5 अगस्त से पहले की जो पोजीशन है रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान, उसको फौरी तौर पर बहाल करे। तो हम अब चलते हैं श्रीनगर में। नाज़म नज़ीर वानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सदाए कश्मीर को वक्त दिया। तो आप बताएं हमारे नाजरीन को कि ये जो नया इत्तेहाद कायम हुआ है और इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, वो तो अभी आपने सुना है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को। तो क्या होने जा रहा है वहाँ जो 5 अगस्त इक़दाम के बाद? क्या जो मोदी सरकार है वहाँ को अभी इस फैसले पर नज़रसानी करने जा रही है, कोई कंसेशन देगी जो कश्मीर की लीडरशिप को? क्या हकीकत है? देखिए, मैं ये आपसे वाजिया करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को तमाम मेन स्ट्रीम लीडरान को बंद किया गया था। उसके बाद एक पहल हुई, एक मंसूबे के तहत उनको बाहर कर दिया गया, उनको उनकी गिरफ्तारियां, उनको रहाई मिली। और रहाई मिलने के बाद जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रहाई मिली, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती को बहुत देर तक उन्होंने कैद में रखा, खाना नजरबंद रखा। और इस खाना नजरबंदी की वजह भी क्या थी, उसके बुनियादी मुहर्रिकात क्या थे कि उसको उससे पहले रहा क्यों नहीं किया गया जब उन 2 बाप बेटे को रहा किया गया? ये सवालात उठते रहते थे अवामी हलकों में, सियासी हलकों में ये सवालात उठते रहते थे। लेकिन जब अब सभी मेन स्ट्रीम लीडरान, उनमें से सिर्फ अब ये इंजीनियर रशीद अभी बंद हैं, बाकी लगभग सजाद बाकी मेन स्ट्रीम लीडरान को रिहा किया गया। लेकिन मसला यह है कि इन्होंने अब सरगर्मियां शुरू की है सियासी तौर पर। 6 तंजीमें अब तक मुत्तहिद हो गए। शायद ये उसका नतीजा है कि कल एक लीडर ने कहा कि सजाद का बयान आया कि 370 को हटाना हमारे मुत्तहिद होने की एक राह बनी। तो इस हवाले से कि जो इनका मुत्तहिद होना, अब इनका एजेंडा क्या रहेगा, इन्होंने अभी अवामी हलकों में एजेंडा को सामने नहीं लाया। अच्छा वानी साहब, ये बताएं कि इससे पहले
ہاں یہ بتائیں کہ ایک الطاف بخاری صاحب بھی انہوں نے ایک اپنی جماعت بنائی تھی فوری طور پر کہ یہ امکانات تھے کہ وہ بیچ میں مودی ان کے ذریعے سے کوئی اٹمپٹ کریں، لیکن وہ بھی کچھ 5-6 ماہ سے جو الطاف بخاری تھے وہ بھی ان کی جو یعنی جس مقصد کے لیے وہ پارٹی بنائی تھی سابق وزراء کو بیچ میں خرید کر اس میں ڈالا، تو اس کا کیا بنا وہ جو ایک اپنی پارٹی بنی تھی؟ جی دیکھیے جب انہوں نے پی ڈی پی سے علیحدگی اختیار کی اور جیلوں سے باہر آئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا مرکز کے ساتھ کوئی مرکز کی طرف سے کوئی آشرواد ملا تھا، لیکن مرکز نے اس کو بعد میں اڈاپٹ نہیں کیا، بعد میں اس کی بات نہیں مانی جس طرح سے وہ چاہتے تھے۔ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ گراؤنڈ لیول پر سیاسی سرگرمیاں اگر یہ لوگ شروع کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ سطح پر زمینی سطح پر اس کے بالکل برعکس نتائج ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ساری وہ جماعتیں ہیں جو ہندوستان نواز ہیں، گزشتہ جو 70 برس سے یہ ایک جو مفاداتی ٹولہ رہا ہے، انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر مزید جو پیچیدہ ہوا۔ یہ بتائیں جو وہاں جو حریت کانفرنس ہے یا جو آزادی پسند لوگ ہیں، ابھی ان کا کیا ہے؟ وہ علی گیلانی صاحب ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، تو وہ حریت کانفرنس کیا کر رہی ہے؟ بالکل حریت کانفرنس اس وقت کوئی ان کا کوئی مطلب یہ لاہی عمل ہی نہیں ہے، کوئی مطلب وہ سرگرم عمل ہی نہیں ہے، بالکل ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اکثر بیشتر جو لیڈران ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہا نہیں کیا گیا ہے، اور جب تک گیلانی صاحب کی بات کی جاتی ہے تو وہ معمر ہے، ان کی صحت کی کمزوری ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ کیونکہ ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ اس کو سیاسی پہلو کے متعلق نہ زیادہ پوچھا جائے۔ وانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو اب جیسے جناب منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ جیسے اب سری نگر سے ہمیں تفصیل سے بتایا ناظم نذیر وانی صاحب نے کہ وہاں ایک نیا اتحاد بن گیا ہے، نئی پیش رفت انہیں ہونے جا رہی ہے۔ تو ایز اے سیاسی کارکن آپ ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں، کیا آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو کپکار ڈکلیریشن ہے میرے خیال سے بڑی حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے، لیکن چونکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو اس سے پہلے جس طرح انہوں نے کٹ پتلی حکومتیں بنائیں، جو الیکشن کا ڈھونگ رچایا، جس طرح جعلی الیکشن وہ کراتے رہے اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اور حکومتیں بنتی ہیں، اب ان لوگوں نے بھی جو ان کے کٹ پتلی یعنی جو بھارت نواز تھے انہوں نے بھی بغاوت کر دی ہے، وہ بھی سارے کے سارے یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اب آپ کے کٹ پتلی نہیں بنیں گے، بلکہ کچھ شرائط انہوں نے بھی رکھ دی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انڈیا کو تو 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا اور ایٹ دی اینڈ جا کے 370 اور 35A پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے عین مطابق رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن لینا ہے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، تو وہاں جو مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت تو گٹھی ہو گئی ہے، ایک نکاتی ایجنڈے پہ آ گئے کہ ہمیں 5 اگست سے پہلی والی پوزیشن اس عرصہ جو آزاد کشمیر ہے بیس کیمپ ہے، ہم کو اچھا پیغام پار نہ دے سکے، ہمارا کوئی ایک ہی APC ہوئی ہے، کیا نتیجہ ہوا اس کے بعد یعنی آزاد کشمیر سے بالکل خاموشی ہے، تو آپ اس کو کس حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انفارچونیٹلی جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے جو کہ نون لیگ کی حکومت ہے، فاروق حیدر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی بولڈ سٹیپس لیتے۔ پاکستان نے جس طرح 2 قدم آگے جا کے جس طرح خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی تقریر ہو یا پھر پوری دنیا میں جہاں فورم ان کو ملے انہوں نے جس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، پھر وہ آزاد کشمیر جاتے رہے، وہ پاکستان کے اندر بھی ہر جمعے کو نکل کر لوگوں کو یہ بتاتے رہے۔ تو اسی طرح اگر فاروق حیدر صاحب کے پاس بھی ایک چانس تھا، ان کے پاس حکومت تھی، وہ اس کو تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتے، کوئی مشترکہ پالیسی بناتے، اس پہ لائے عمل بناتے، جو بیس کم کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ادا کیا گیا پچھلی۔ اچھا صاحب یہ بھی جو ہمارے کشمیریوں کا گلہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کو جیسے ایک جہرانہ سفارتکاری کی ہونی چاہیے تھے، OIC میں جانا چاہیے تھے، UN میں جانا چاہیے تھے، مختلف جو عالمی ادارے ہیں، تو وہ بھی حکومت پاکستان کیا ایسا کر پائی ہے یا بیچ میں کہیں کو کمی کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو 55 سال بعد 3 دفعہ سلامتی کونسل میں ایک ہی سال کے اندر 3 دفعہ مسئلہ کشمیر کو ڈسکس ہونا، یہ ہماری ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح مودی کی جو فاسسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو انڈیا کا جو مکروہ اور بھیانک چہرہ جو دنیا کو عمران
خان صاحب نے دکھایا، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سچ ہم دکھا نہیں پا رہے تھے وہ مودی کی فاشسٹ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے عیاں ہو کے آیا، تو یہ بھی ایک ہماری بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان نے میرے خیال سے بڑے بھائی ہونے کا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ عمران خان صاحب ہم مختصر بریک لیں گے ناظرین، مختصر بریک، اور مختصر بریک کے بعد پھر ہم آپ کے غلبستان پہ بات کریں گے، پاکستان کی سیاست پہ، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مختصر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے وقفے سے پہلے آپ نے سنا سری نگر سے ناظم نذیر وانی صاحب کو، تو ہم بات کر رہے تھے، راجہ منصور صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جو کچھ ہوا، جو آزاد کشمیر کو حکومت کو کرنے چاہیے تھے اور وہ تو نہ ہو پایا، جس طرح سے پار کا جو کشمیری ہم سے توقع کر رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں، یعنی جو 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ میں MP میں جہاں ایک بہت بڑا وہاں ایک عوامی اجتماع ہوا، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں فوری تلخی آ گئی ہے۔ خان صاحب نے جواب میں کل یہاں اسلام آباد میں ایک اجتماع کیا، تو انہوں نے سخت جو ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ سخت ہے، وہ تلخا۔ تو جناب محترم رائی صاحب، یہ آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان میں ابھی تو ضرور تو یہ بات تھی جو ہمارا کشمیر ہے سنگین بحران سے دوچار ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو مودی کے اقدام ہے اس کو 14 ماہ سے زائد ہو گئے، اور ابھی وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے دیکھ رہے تھے، آزاد کشمیر کی قیادت کی وہ طرف سے ہمیں کشمیریوں کو سپورٹ کریں جائے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے دوبارہ مازارے کی طرف جا رہی ہے، دوبارہ ایک تصادم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو یہ آپ اس کو کس یعنی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ایک دم پاکستان کی سیاست میں تلخی ہو گئی؟ دیکھیں کفیل صاحب، یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ بجائے کہ یہ جو تمام آل پارٹیز کانفرنس جو ہونی چاہیے تھی یہ کشمیریوں کے لیے ہونی چاہیے تھی، کشمیریوں کے رائٹس کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس پار کے کشمیریوں کے پاس ساتھ، اس پہ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی، یہ ساری جماعتوں کا اتحاد اس پہ بنتا، لیکن یہ اپنی کرپشن کے بچاؤ کی ایک تحریک بن گئی ہے۔ یہ جو 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ اپنی کرپشن کو بچا رہے ہیں، نہ کہ یہ جو اہم ترین اس وقت ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کے بعد جو اس پار کے کشمیریوں کی حالات ہیں، ادویات، ضروریات، بنیادی سہولیات سب کچھ بند ہے، تو اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب نے آج سے 9 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ آخر میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کے مفادات کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب 2014 میں ہم یہاں پہ آئے تو اس وقت بھی یہ ساری پارٹیز ایک دفعہ پھر گٹھی ہو گئی تھی، اور یہ ہر اس وقت گٹھے ہوں گے جب بھی ہم احتساب کی بات کریں گے، جب بھی ان کے جو چوری کیے ہوئے پیسے کی واپسی کی بات کریں گے، تو آج یہ وہاں بیٹھ کے ایک سٹیج سجا کے پاکستان آرمی کے خلاف، DGISI کے خلاف، ہماری قومی اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ مودی کا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی اس وقت سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاک افواج کو کمزور کریں، اور ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ جو سٹیج سجا کے اور پوری پاکستانی قوم اور دنیا کے سامنے یہ پاک افواج کے خلاف غلیظ زبان یوز کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو دو ٹوک کل کہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا جو ہمارے 2018 کا جو پاکستان میں الیکشن ہوا تو اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا جو اپوزیشن کی انتخابی عذرداریاں تھیں انہوں نے کتنے حلقوں کے خلاف کی، کیا اس کے کوئی نتائج نکلے ہیں، کہیں کوئی سماعت ہوئی ہے، اپوزیشن کی عدالتوں میں گئی ہے، ایک دم یعنی 2 سال کے بعد لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کا اس کا کیا یعنی اس کو کیوں؟ دیکھیں آپ 2013 کے الیکشن تھے، اس پہ ہم جب گئے تو 80% سے کم جو ہے وہ ریٹ پٹیشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں 2018 کے الیکشن میں، اور یہ 2 سال تک سوئے ہوئے تھے۔ یہ صرف اور صرف میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ نہ الیکشن کی دھاندلی کا ہے نہ کسی اور کا، یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت نواز شریف صاحب کی آپ ٹون دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج سے 2, 4, 5 ماہ پہلے وہ لندن جانے سے پہلے ان کے کیا حالات تھے، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، اور آج وہ اشاش بشاش وہاں سے بیٹھ کے ہماری پاک افواج اور ہمارے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف وہ ایک ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ ساری پارٹیز گٹھی ہوئی ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ حسین حقانی جیسے ایک راہ کے ایجنٹ کو آصف زرداری نے پالا ہوا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ وکی لیکس نے کیا کہا تھا
مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہ یہ انہوں نے امریکہ سے کس طرح کی ڈیل کرنے کی کوشش کی اور کس طرح اپنی وفاداری شو کرنے کی کوشش کی، تو یہ سب آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، وہ ابھی سیاسی بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کے بغیر وہ رہ رہے ہیں، ان کو موقع نہیں مل پا رہا، وہ ان سب پارٹیوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ یہ تمام جو الیکٹڈ پارٹیاں جو اس وقت موجود ہیں قومی اسمبلی میں، وہ مولانا فضل الرحمان جیسے نان الیکٹڈ بندے کے ہاتھوں جو ہے نا بلیک میل ہو رہی ہیں، اور ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے اچھا یہ جو ہوگا کیا کہ آج آپ یعنی جو متحدہ اپوزیشن ہے کراچی میں شو کرنے جا رہی ہے، تو اس کا پھر انہوں نے جنوری میں اسلام آباد کی طرف ادھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، تو کیا اگر یہ کہیں کو بات چیت نہیں ہوگی، حکومت ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی، تو پھر تو ہم تصادم کی طرف جائیں گے۔ کل جو عمران خان صاحب نے کل کا جو ان کا خطاب تھا وہ بھی مشتعل تھے، تو یہ کیا ہم ایسے پاکستان جو پہلے سے سنگین بحران سے دوچار ہے، معاشی بحران ہے، کشمیر صورتحال ہے، ہم کسی سیاسی ماجرائی کے متحمل ہو سکتے ہیں عدم استحکام کے؟ دیکھیں وہ اگر جلسے کرنا چاہتے ہیں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہم ان کو یہ حق دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کل کہا ہے کہ آج کے بعد وہ ایک نیا عمران خان دیکھیں گے، وہ اس بنیاد پہ کہا کہ ہم کسی صورت ان کو یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اس طرح کے بڑے سٹیج سے جا کے ہمارے قومی اداروں کے خلاف غلیظ زبان یوز کریں، اور انڈیا کے جو ایجنڈے کو تکمیل پہنچانے کے لیے ہماری پاک افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ صرف اور صرف ہم ان کو جو ان کے جلوس ہیں، ان کے احتجاج ہیں، ان کو نہیں روکیں گے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا، لیکن ہم ان کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں انتشار پھیلائیں، ملک میں کسی قسم کی بدامنی پھیلائیں، یا پھر ہمارے اداروں پہ وہ اٹیک کریں۔ اچھا بات ہے کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ایک اہم عہدے پہ ہیں، تو جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے جو ابھی اپنے 4 سال پورے کر چکی ہے، الیکشن مہم بھی آغاز ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں، تو اس موجودہ جو حکومت ہے فاروق قدر صاحب حکومت کے چیف ایگزیکٹو، تو اس کی کارکردگی سے کیا آپ پی ٹی آئی مطمئن ہے؟ اور اگر نہیں تو جو ان 4 سالوں میں اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا آزاد کشمیر نے، کیا وہ ٹھیک ہوا؟ مطمئن ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں 4 سالوں میں تو فاروق قدر صاحب بالکل بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ آپ اگر جس حلقے میں جائیں گے، ماسوائے سیاسی ٹھیکیداروں کے نوازنے کے وہ جو 2-2 4-4 لاکھ کی اسکیمیں انہوں نے دی ہیں، وہ صرف سیاسی ٹھیکیداروں کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی گئی ہیں، بیڈ گورننس ہے۔ کوئی کسی قسم کا بڑا ترقیاتی پروجیکٹ جو فاروق قدر صاحب کلیم کریں کہ میں نے یہ دیا ہے، وہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں دے پائے انفارچونیٹلی کسی قسم کا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ میں آتے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات کراؤں گا، پہلے 3 مہینے کا وعدہ کیا، پھر 6 مہینے کا وعدہ کیا، پھر 2 سال کا وعدہ کیا، اور اب 4 سال ہونے کو آئے ہیں، یہ بلدیاتی انتخابات تک نہیں کرا پائے جو ان کا منشور کا بنیادی حصہ تھا۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں، انہوں نے احتساب کی بات کی کہ میں آتے ساتھ احتساب کروں گا، یہ پہلے 4 سال تو احتساب بیورو کا چیئرمین تک نہیں لگا سکے۔ تو یہ ان کی گڈ گورننس کا جو پول کھلا ہے، یہ لوگوں کے سامنے عیاں ہے، اور ہم اسی بنیاد پہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، اور پھر ہم انشاءاللہ وہ جو احتساب کا وعدہ، یہ جھوٹا وعدہ کر کے آئے تھے، ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ بتائیں کہ جو آپ کی جو اس وقت جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے، تو وہ اس نے الیکشن کی تیاری ہے، وہ بھرپور اس پہ ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی قوت کے ساتھ الیکشن میں اترے گی، میدان میں آنا ہے آپ نے، کہ پھر آپ کو آزاد کشمیر سے لوٹوں کی ضرورت پڑے گی جیسے یہاں پاکستان میں آگے؟ کیا کوئی توڑ پھوڑ وہاں کے لوگوں کو لانا ہے آپ نے؟ کیا ابھی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ سچویشن ہے کہ ہم ایک تنظیمی مراحل میں ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ 2011 سے جب سے یہ پارٹی بنی ہے، پہلی دفعہ ہم یونین کونسل اور وارڈ لیول کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم اگر تنظیم کو اسٹرینتھن کریں گے تو ہمیں شاید یہ جو دوسری پارٹیوں سے آنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے پاس جو عمران خان صاحب کی کشمیر پہ جو پالیسی ہے، اور پاکستان کے اندر جو عمران خان کی ایک فالوورشپ ہے، اور پھر اقتدار میں یہاں فیڈرل پہ ہونے کی وجہ سے ایک جو آپ کو آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ایک رجحان ہوتا ہے، وہ یہ ساری جو اسٹرینتھس ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دوسری پارٹیوں سے لوگ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم پارٹی کے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیں گے۔ اور عمران خان صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، اور برسٹ سلطان بھی اس بات کا بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پارٹی کے لوگوں کو ہی آگے کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم بغیر کسی اطاعت کے اور بغیر دوسرے لوگوں سے، پارٹی سے لوگ لیے، ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا اطلاعات ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا جو ہمارے جو پرنٹ میڈیا پہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر، کہیں کو اختلافات ہیں، کہیں کو دھڑے بندی بھی ہے، کہیں اس طرح کے گروپ ہیں وہاں کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں؟ نہیں، ایسی کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے برسٹ سلطان کو صدر بنایا ہے، اور باقی جو 13 رکنی گورننگ باڈی ہے وہ بالکل ایک پیج پہ ہے۔ ہم متحد اور متفق ہو کر عمران خان کے ویژن کو لے کے
گھر گھر جا رہے ہیں. کسی قسم کی ہاں اختلاف جو رائے ہے ود ان پارٹی وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. وہ پارٹی ٹیبل کے اندر بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتی ہے اور وہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ٹیبل کے اندر. ناظرین ہمیں مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک. تو بریک کے بعد ہم آپ کا گلگت بلتستان الیکشن پہ بات کریں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے, وہاں کون سی پارٹی جیتنے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. مختصر بریک. ویلکم بیک. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے گلگت بلتستان سے عبدالرحمن بہاری صاحب ہیں. عبدالرحمن بہاری سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم بہاری صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیں جو گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو ابھی کیا صورتحال ہے, کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, جو سابق حکمران جماعتی مسلم نون ان کی کیا پوزیشن ہے. اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو ان کے جو سابق جو ان کی جو پارلیمانی پارٹی تھی, جو وزراء تھے, انہوں نے پارٹی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا, دوسری جماعتوں میں وہ چلے گئے. تو کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان الیکشن کی؟ جی اس وقت گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں, اور گلگت بلتستان اسمبلی کی 33 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 700 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ مضبوط جماعتوں کے طور پہ حلقوں میں موجود ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا اسی طرح ہی بالکل مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی ساکھ جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اس کے اپنے کوئی 6 سے زائد وزراء اور اہم جو وننگ امیدوار تھے وہ پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں. تو جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو سابقہ حکومت کے دور میں جو پوزیشن تھی وہ اب الیکشن میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ بعض حلقوں میں آزاد امیدوار بھی بڑے اچھے مضبوط پوزیشن میں ہیں. نہیں تو کیا وجہ بنی یہ جو سابق حکمران تھے 5 سال حکومت انجوائے کرتے رہے, اقتدار کے مزے لوٹے انہوں نے, تو یہ کیا ہوا مسلم لیگ پھر کیسے ایک دم ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے؟ جی اصل میں بعض وزراء سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں حافظ حفیظ الرحمان, انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں وزراء کو جو ہے وہ بہت زیادہ نظر انداز کیا. ان کے حلقوں کے جو ایشوز تھے ان کے حل میں دلچسپی نہیں لی, جس کی وجہ سے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے ہیں. پھر دوسری جانب تحریک انصاف مرکز میں حکومت ہونے کی وجہ سے متوقع طور پر گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکتی ہے. پھر یہ سوچ کر بھی اچھا یہ بتائیں ابھی کو مداخلت ہو رہی ہے, ہاں یہ بتائیں کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2015 میں, ہم نے وہاں اس کا مشاہدہ کیا, تو اس وقت کے وزیر امور کشمیر محترم برجیش طاہر صاحب پوری لاؤ لشکر کے ساتھ موجود تھے, وہاں پہ مسلم نون کی مرکزی قیادت موجود تھی. تو ابھی کوئی یہاں کوئی پی ٹی آئی نے مداخلت کی ہے, وفاقی وزیر امور کشمیر وہاں جا رہے ہیں, کہیں کو خرید و فروخت ہوئی ہے, ابھی کیا صورتحال ہے, اس طرح کوئی باتیں ہیں؟ جی یہ مختلف پارٹیوں کے جو جیتنے والے متوقع امیدواروں کو توڑ کر اپنی پارٹی میں تو شامل کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ انتخابی عمل کے اندر ان کی کسی قسم کی مداخلت اب تک سامنے نہیں آئی ہے, اور نہ ہی انہوں نے علاقے کا دورہ کیا ہے. اب اگر وہ علاقے کا دورہ کرتے ہیں, کسی قسم کے اعلانات کرتے ہیں, کوئی مداخلت کریں گے تو وہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. اب تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. بہت شکریہ بہاری صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب راج صاحب, یہ تو جو بہاری صاحب نے بتایا تو یہ تو وہاں سے جو سابق حکمران جماعت تھی وہ تو تحلیل ہو گئی ہے. وہاں تو مشکل صورتحال ہے. حفیظ الرحمان سے جو مسلم نون کے صدر ہیں 5 سال وزیر اعلیٰ رہے, اور بقول بہاری صاحب کے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں, وزراء کو ٹائم نہیں دیا اور سارے لوگ نس کے ہیں. دیکھیں گلگت بلتستان سے جس طرح بخاری صاحب نے بتایا کہ نون لیگ سے مقابلہ نہیں ہو رہا بلکہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہو رہا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. چونکہ دیکھیں کہ
جس پارٹی کو پچھلے الیکشن میں جو 22 رکنی ایک کابینہ دی، ایک جو پارلیمانی پارٹی بنی جو کلیئر دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ملی، اس کے باوجود اگر ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ان کی وہاں پہ جو بیڈ گورننس ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئی ہے، اور مرکز میں جو نواز شریف کی پالیسیاں، یہ تو آزاد کشمیر میں مسلم نون کے لیے یہ اس کے لیے بھی ایک کلیئر میسج ہے کہ بھئی اگر گلگت، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ فیڈرل نے پہلی دفعہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، کسی وزیر امور کشمیر نے وہاں پہ دورہ نہیں کیا۔ ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی کی کامیاب حکمت عملی سے یہ سب ممکن ہو پا رہا ہے کہ ہم وہاں پہ ایک بہترین انداز میں، ایک منظم انداز میں پارٹی کو بغیر کسی مداخلت کے ہم جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بڑی کلیئر میجورٹی سے جیتیں گے۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت انہوں نے جو مایوسی کا اظہار نون لیگ سے کیا ہے، جو کہ اتنی کلیئر میجورٹی کے ساتھ آئی تھی، وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوگا، یہ تاریخ وہاں آزاد کشمیر میں پھر دہرائی جائے گی۔ جب ہم اگلے سال انتخابات میں جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم ادھر ہی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح ہم انشاءاللہ اقتدار میں بھی آئیں گے۔ اچھا، یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے یہ کوئی روایتی الیکشن نہیں ہے، اس کا نہ صرف یعنی گلگت بلتستان کی سیاست پہ بلکہ اس کا براہ راست اثر پاکستان کی سیاست پہ پڑے گا۔ وہ جو عمران خان کا جو نعرہ تھا، جو عمران خان کا نظریہ، اس کے اوپر پھر ایک جو عالمی جو ایک یعنی اس ریجن کے حوالے سے جو ایک حکمت عمل بڑھے، تو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں 15 نومبر کا الیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑے امپورٹنٹ الیکشن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بڑا ایک ریجنل جو ہمارا کانفلکٹ ہے اس میں بھی بڑی بری طرح اثر انداز بھی ہوگا، تو اس لیے گلگت بلتستان کے لوگ اس معاملے میں بڑے کیئرفل ہیں کہ وہ کس طرح وفاق کے ساتھ ایک الائنمنٹ کے ساتھ چلیں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کیونکہ سی پیک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یا اس میں مزید پروجیکٹ لائے جا رہے ہیں، اور وہ اس کا گلگت بلتستان مینلی اس کا انٹری پوائنٹ بھی ہے، اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بہترین فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 نومبر کو وہ کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، یہ ابھی ہم یہ پھر آتے ہیں کہ جیسے اس وقت جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ پہلا الیکشن ہے جو وزارت امور کشمیر کے پیسوں کے بغیر، یعنی اس سے پہلے جو کشمیر کونسل کے پاس اختیارات ہوتے تھے وہی گلگت بلتستان کونسل کے پاس اختیارات ہوتے تھے، وہ پیسے یوز ہوتے تھے۔ تو یہ جیسے بہاری صاحب نے کہا کہ یہ بغیر پیسوں کے اگر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کو جیت جاتی ہے تو اس کا ذرا فوری اثر پڑے گا آزاد کشمیر کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں۔ تو یہ اس کو جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو آپ لوگ شامل کو، تو اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم یہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو ڈیموکریٹک نارمز اور ویلیو کی جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل مائلیج پہ یقین نہیں رکھتے، وہ سیاسی اثر رسوخ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پھر سیاسی دباؤ پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے وزراء کو ہمارے وفاق کے جو پروجیکٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں، خواہ وہ احساس پروگرام ہو، خواہ وہ کامیاب نوجوان پروگرام ہو، خواہ وہ ہیلتھ کارڈ ہو، اس میں کسی صورت پارٹی کو شاید پولیٹیکل مائلیج لینے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیورلی میرٹ اور انصاف کی بنیاد پہ جب اس طرح کے پروجیکٹس کریں گے تو پبلک اس کو آن کرے گی، بائی کرے گی اور ہمارے ساتھ جڑ جائے گی۔ دوسری طرف جو روایتی انداز چلا آ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ 6 8 مہینے پہلے جو وفاقی وزراء جا کے ان علاقوں میں بیٹھ جاتے تھے، وہ اسکیموں کے نام پہ، وہ سیاسی رشوتوں کے نام پہ پیسوں کا ضیاع الگ کرتے تھے، اور جمہوری جو نارمز ہیں ان کو بھی وہ کل کرتے تھے۔ بالکل بجا فرمائیں آپ نے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو تبدیل کرنے کی خواہش نہیں کی، فاروق قدر صاحب کو ہٹانے کی خواہش نہیں، حالانکہ مسلم نون کا خود ایک گروہ اس تبدیلی کے تیار بیٹھا تھا، سردار سکندر یاد صاحب تیار بیٹھے تھے، اور جو اکثریت جو اس کی جو پارلیمانی پارٹی کی اکثریت تیار بیٹھی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے فاروق قدر صاحب کو آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ میں 2 قدم آگے جا کے بالکل آپ نے بجا فرمایا، بلکہ عمران خان صاحب نے جو فاروق قدر صاحب نے جو ان کے خلاف زبان استعمال کی، بار بار کھڑے ہوئے، اس کو پس پس جال کے جو ان کے وفاقی پروجیکٹس تھے، فنڈز تھے، ان کو جاری کیا، نہ صرف جاری کیا بلکہ ان کو بڑھایا۔ کبھی کوئی یہ ایک شکایت نہیں ملی کہ وفاق نے کبھی کسی فنڈ کو روکا ہو، انہوں نے فنڈ بلکہ نہ صرف جو ان کے بنتے تھے وہ دیے بلکہ بڑھ کے دیے باقی صوبوں کی نسبت۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کوئی سیاسی طور پہ یہ نہیں سوچا کہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں بھی کہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے تو میں اس کو نہیں سمجھتا، یہ میری حکومت ہے، چونکہ یہ کشمیریوں کی حکومت ہے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو میں دے کے رہوں گا۔ اچھا، بھی آتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بالکل مختصر ہے، جو آپ کا حل کا انتخاب ہے
جو کھاوڑا ہے مظفر آباد کا حلقہ 4 ہے، تو وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جو پچھلی حکومت ہے، جو وزیر ہیں وہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، 5-6 حکومتوں کا حصہ رہے، تو کیا اس جو موجودہ جو وزیر ایم ایل اے وہ کتنے وہ مسائل حل کر پائے؟ وہاں جو زلزلے سے متاثرہ اسکول ہیں، دیگر ادارے بن پائے نہیں پائے؟ اس حکومت کو آپ اس حلقے کی کیا وہاں تعمیر اتر کیا صورتحال؟ دیکھیں ہمارے حلقے میں پچھلے 45 سال سے 2 افراد کے درمیان ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس کو میں تاریخ پارٹنرشپ کے نام پہ بھی اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے باریاں لی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ باری میری اور اگلی باری تمہاری کے بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو برادری کے نام پہ بیوقوف بنا کے اب اس سٹیج پہ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے تبدیلی کی طرف جانا ہے، ہم نے کسی ڈیفرنٹ پارٹی کی طرف، ڈیفرنٹ چہرے کی طرف جانا ہے۔ تو لوگوں کا رجحان جو میں پچھلے کئی عرصے سے حلقے میں ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں وہ پی ٹی آئی کی طرف مسائل حل ہو پائے، کیا کیا ان 4 سالوں میں کیا ہوا؟ دیکھیں آج بھی ہماری مائیں بہنیں سروں پہ گھڑے اٹھا کے چلتی ہیں، آج بھی ہمارے مریضوں کو چارپائی پہ اٹھا کے پہاڑوں سے لے کے جایا جاتا ہے مظفر آباد۔ بہت شکریہ راج صاحب، آج کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے بہت سے ایشوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔